अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे अहम तरीन और कीमती सरमाया समझे जाते हैं। पाकिस्तान इस लिहाज से दुनिया के उन चंद खुशकिस्मत ममालिक में शामिल है जहाँ पर नौजवानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के नौजवानों की अगर हम बात करें तो अक्सर जो नौजवान हैं वो इसके बारे में शिकवा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमती इदारे या महकमे या किसी भी हुकूमत की जानिब से जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनमें नौजवानों को जो है अव्वलीन तरजीह के तौर पर नहीं रखा जाता। नौजवान ये शिकवा करते हैं कि उनके जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से बेहतर तरीके से जो है इक़दामात किसी भी हुकूमत की जानिब से नहीं किए गए ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार कर अपने अहल खाना का, अपने रिश्तेदारों का, अपने ख़ानदान का और इसके साथ साथ जो है अपने शहर को, अपने सूबे को और अपने मुल्क को जो है वो मजबूत कर सकें, तरक्की की मजबूत जो राहें हैं उन पर गामज़न कर सकें। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम नौजवानों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो तालीमी इदारे हैं, बतौर ख़ास जो निजी तालीमी इदारे, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वो उन तालिब इल्मों की तादाद ज़्यादा होती है जो कि किसी वजह से सरकारी जामियात में, सरकारी तालीमी इदारों में एडमिशन नहीं ले सकते, दाखिला नहीं ले सकते। इस सिलसिले में जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनकी तादाद बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो एक ग्रेड सिस्टम है, जो एक पोजीशन सिस्टम है, उसकी वजह से भी हम देखते हैं कि नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम नौजवानों के मसाइल के बारे में बात करेंगे और इस मामले पर भी बात करेंगे। ये जो तमाम मसाइल हैं नौजवानों के, उनका खात्मा किस तरह से मुमकिन है और किस स्टेक होल्डर को क्या किरदार अदा करना चाहिए, सब पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। नाज़रीन, किसी भी मुल्क का इन्हिसार जो होता है उसके अफरादी क़ुव्वत पर होता है और पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है खुशकिस्मती से उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। ये जो नौजवान हैं ये हमारे मुस्तकबिल के मोमार हैं, सरमाया हैं। ये नौजवान क्या सोचते हैं, क्या इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके मुतालबात क्या हैं? हमारे साथ कुछ नौजवान ये लड़कियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मावरा सलीमी। मावरा सलीमी, आप ये बताइएगा आजकल के नौजवान क्या अपने मुस्तकबिल के हवाले से अपने आप को महफूज तस्वर करते हैं? पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि नौजवानों के काफ़ी सारे मसाइल उनको दरपेश हैं। लाइक स्टेबिलिटी का मसला है, एजुकेशन सिस्टम का मसला है और उस वजह से ना स्किल डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है उनका वो बहुत कम है, उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ही नहीं है। फील्ड में वर्क कम है या नहीं है ये नहीं हमें पता, बस एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से स्किल डेवलपमेंट नहीं है और इसी वजह से जॉब्स की नहीं मिलती, स्किल्स नहीं है पास, तो वो स्ट्रेस का शिकार है। अगर मैं साइकोलॉजी के हवाले से, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की डोमेन से हूँ, अगर मैं उस हवाले से बात करूँ तो हमारे नौजवान काफ़ी 50% से अबव नौजवान इस वक्त परेशान हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, अपनी वर्किंग से। और इसमें जो सबसे बड़ा, अगर हम लोग गवर्नमेंट का कहें या एजुकेशन सिस्टम का कहें, देखिए हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि हम उनको कह सकते हैं कि इसमें ख़राबी है, इसमें ख़राबी है, इसमें ख़राबी है, मगर मैं कहती हूँ कि हमारे नौजवान में भी ख़राबी है। वो काम नहीं कर पा रहा उस तरह से जिस तरह उसे करना चाहिए। सबसे बड़ा जो मेरे जहन में पॉइंट है वो ये है कि इल्म से, दीन से लाइल्मी है। दीन से लाइल्मी इस सेंस में है कि हमें पता ही नहीं है कि हम लोगों को क्यों, हमारा मकसद क्या है हमारी लाइफ की, हम लोगों को किस डोमेन में जाना है। हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है, हमारे नौजवान के पास डायरेक्शन नहीं है कि उसने किस डायरेक्शन में काम करना है। और फिर वो एक हसल में है, सोशल मीडिया की हसल में है, वो लाइफ की हसल में है, वो पैसे की हसल में है कि मैं बस जल्दी जल्दी पैसा कमा लूँ, मैं फेमस हो जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। वो इस हसल में है, इसलिए वो परेशान हो रहा है। उसे ये नहीं पता कि उस हसल में उसने कामयाब कैसे होना है, क्योंकि हर चीज़ से दूरी है। हम लोगों के पास इस्लाह नहीं है, हमारे पास बड़ों की गाइडेंस नहीं है, हम लोग बड़ों के पास जाके बैठते नहीं है। हमें लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब हम नौजवान हैं तो हमें सब कुछ खुद से आ जाएगा, हमारी डिग्रीज हमें सब कुछ दे देंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। डिग्री सब कुछ नहीं देती। जो आपको चीज़ें बड़ों के एक्सपीरियंस से मिलती हैं वो आपको किसी चीज़ से भी नहीं मिल सकती। टीचर से हम लोग बात तक उस तरह से कम्युनिकेट ही नहीं करते। इस्लाह वाला फैक्टर जो है वो नौजवान का नहीं है, मेरे लिहाज से नहीं है। अब ये बता दीजिएगा, आपने बड़ा तफसील में बताया जो मसाइल हैं, अब ये बताइए कि कोई हुकूमती महकमा, कोई हुकूमती पॉलिसी, कोई हुकूमती इदारा बतौर ख़ास नौजवानों को फोकस करता है कि इनका मुस्तकबिल महफूज हो? हाँ, मुझे कुछ आइडियाज़ हैं। ऐसे अब बहुत सारा काम शुरू है ऑनलाइन वर्किंग पे, ई रोज़गार है,
جیسے کچھ ویلفیئر ٹرسٹ ہیں جو آن لائن پہ کام کریں، وہ بہت اچھا ہے. میں اس کو بہت زیادہ کیونکہ میں نے خود وہاں سے کورسز کیے ہیں اور وہاں سے ارننگ بھی ہو رہی ہے بچوں کو، تو یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہے. گورنمنٹ کے پلیٹ فارمس پہ ایون فری اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہو رہے ہیں، تو وہ اور انہینس کرنے چاہیے. وہ ابھی بہت لمیٹڈ لوگوں تک ہیں. ان کے کرائٹیریاز تھوڑے ٹف ہیں، لائک آپ کو CGPA اچھا ہونا چاہیے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کو ایسے بھی سسٹم پرووائڈ کرنا چاہیے جس میں جو بہت بیکورڈ بچے ہیں، جن کے پاس فائنینس نہیں ہے، جن کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، ان کو بھی سروسز پرووائڈ کریں وہ لوگ، ان کی بھی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو سکے. اب یہ بتائیے گا، یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک چیز کا ٹرینڈ چل پڑے تو جو نوجوان ہوتے ہیں وہ اسی اسپیسیفک تعلیم کو، اسی اسپیسیفک ہنر کو سیکھنے کی طرف چل پڑتے ہیں. لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، مواقع کم ہو جاتے ہیں، آمدنی کم ہو جاتی ہے. تو تعلیمی اداروں میں ایک نوجوان کتنا کو غیر یقینی کا شکار ہوتا ہے؟ اس میں نا مجھے اس میں میرا سروے نہیں ہے، مگر آپ نے جو بات کی نا ٹرینڈ کی، تو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کروں گی. جیسے سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے، تو سارے نوجوان ایک اس میں ہیں، ایک جلد بازی میں ہیں. میں تو سب کو پیغام دوں گی کہ اگر آپ لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا زندگی میں کچھ بھی کامیابی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ لوگ اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک دفعہ ٹھہریں، ایک دفعہ رکیں، ایک دفعہ غور کریں کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے. ہمارے نوجوان کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ کس راستے پہ جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. سب سے بڑا سوال ہے وہ کہاں جا رہا ہے. بیٹھیں، اپنے بڑوں سے بات کریں، قرآن سے بات کریں، قرآن کھولیں، قرآن پڑھیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم لوگ کس مقصد کے لیے بھیجیں گے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دین والا ایلیمنٹ بیچ میں لاتے ہیں نا، تو دنیا ہمیں آٹومیٹیکلی مل جاتی ہے اور یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو جب وہ قرآن والا ایلیمنٹ بیچ میں لائیں گے نا، وہ دین والا ایلیمنٹ بیچ میں لائیں گے، تو کامیابی خود بخود ان کے آئے گی. ہمارے نوجوان کو کامیابی کی ڈیفینیشن نہیں پتہ. ہمارا نوجوان اس لیے خوش نہیں ہے، وہ پریشان ہے، وہ ڈپریس ہے، وہ کرونک ڈپریشن میں جا رہا ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اسے گاڑی یا اس کی ڈگری جو ہے وہ اسے سکون دے دے گی. تو ایسا نہیں ہے. اسے اس کی ڈائریکشن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے ٹھہر کے سوچنے کی ضرورت ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں تعلیمی اداروں؟ تعلیمی اداروں میں ڈپریشن کے بہت سارے ریزنز ہیں، لائک ٹیچرس کی کچھ وہ ہوتی ہے، فیوریزم ہوتی ہے، اور جابس. نوجوان کی اگر بات کریں نا، تو آج کل جو بیسک اگر ریسرچ پہ ہم بات کریں تو جابس کا مسئلہ ہے. یا پاکستان میں نا ان کو اتنی ورکنگ سکل نہیں ہے، مطلب ان کے پاس سکل ہے نا، وہ ورک کر رہے ہیں تو وہ اتنا کما نہیں پا رہے. پے بیک نہیں ہے پاکستان میں. کچھ فیلڈز ہیں، کچھ ڈومینس ہیں جس میں پاکستان بہت اچھا پے بیک کر دیتا ہے، مگر میجر جو فیلڈز ہیں ان پہ پاکستان پے بیک نہیں کرتا. تو جو باہر نکل جاتے ہیں وہ تو ٹھیک رہتے ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. اور ڈپریشن کے بہت برے اثرات ہیں، وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. ہمارے پاکستان میں اب سوسائڈ ریٹ جو بڑھ رہا ہے وہ اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اگر اس کی بہت ڈیپتھ میں جائیں تو ریزنز مجھے تو یہی لگتے ہیں، کیونکہ ریسرچ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ریزنز یہی ہیں کہ ان کے پاس اسکلز ہیں، ان کے پاس محنت کرنے کی کیپیسٹی ہے، ان کے پاس ڈومینس نہیں ہیں، ان کے پاس وہ جگہ نہیں ہے جہاں انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں میں ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم موجود تھیں، ایک اور ہمارے ساتھ یہ اسٹوڈنٹ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا، ابھی یہ جو یہاں پر اسٹوڈنٹ موجود تھے انہوں نے بتایا ہے کہ خودکشی کا رجحان بہت زیادہ. کتنا خوفناک ہے یہ تعلیمی اداروں؟ وجوہات بھی کیا ہوتی ہیں یہ بھی بتائیے. تعلیمی اداروں میں یہ خودکشی کا رجحان بہت خوفناک ہے. لوگوں کو، بچوں کو آج کل ڈپریشن ہوتا ہے، وہ لوگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، صرف خود ہی سوچتے رہتے ہیں. اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو سوچنے کی جو ساخت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اب سوسائڈل ریٹ جو ان کے پاس، جو ان کو یہ تھاٹس آتے ہیں، وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگ سب سے زیادہ جو اس کا ریٹ ہے وہ کسی کا آج کل جو سب سے زیادہ ہمارے اڈلٹس کا جا رہا ہے، ان کے بریک اپس ہو جاتے ہیں، وہ حرام ریلیشن شپس میں آ جاتے ہیں، جلدی نکاح نہیں ہوتے، ڈراماز وغیرہ دیکھ کے وہ انفینسی کو اچیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس چیز کو سوچتے ہی نہیں ہے. سیکنڈ پوائنٹ ان کا یہ آ جاتا ہے کہ جب انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے نا، تو ہر فیملی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتی. کچھ بچے فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے، پیرنٹس نے ڈالا ہوتا ہے کہ بھی گریڈس بہت اچھے آنے چاہیے، ٹیچرس کہتے ہیں گریڈس بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں کچھ راستہ نہیں نظر آتا. ایون کہ وہ ڈسکس کریں، وہ ڈسکس نہیں کرتے، وہ سوچتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو ڈپریشن لیول ہے وہ ہائی ہوتا رہتا ہے اور وہ پھر سوسائڈ کی طرف جاتا ہے. ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ کیا جو طالب علم ہے وہ اکیلا رہ گیا ہے اپنے گھر میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے تعلیمی ادارے میں؟ وہ ڈسکس اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ ہمارے یہاں پہ مینٹل اویئرنیس بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی ڈسکس کرتا ہے نا، کوئی کہتا ہے میں نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے یا مجھے کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے، تو آگے سے لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کیوں جا رہا ہے. اس وجہ سے وہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے اور انہیں مسائل پیش آتے ہیں.
اس کے علاوہ بتائیے گا آج کل کا نوجوان کے مسائل کیا ہیں؟ آج کل کے نوجوان کے مسائل ہیں، معاشی مسائل آ گئے. سب سے پہلے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، انہیں جابس نہیں ملتی. وہ لوگ اس کی وجہ سے ڈفرینٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سوچتے نہیں ہیں، اس کی ٹینشنس پہ چلے جاتے ہیں. جابس نہیں انہیں مل رہی ہوتی معاشی مسائل میں. دوسرا انیکویلٹی بہت ہے ہمارے یہاں، مطلب لڑکے لڑکیوں کا ڈفرینس ہے. لڑکی ہے بھائی خوبصورت ہے، اس کو تو پہلے اپروچ کیا جاتا ہے. لڑکا ہے اگر وہ اس قابل بھی ہے لیکن اس کو اتنا اپروچ نہیں کیا جاتا، اسکلز نہیں سکھائی جاتی. ہمارے نوجوان کو یہ تو پتہ ہے کہ بھئی یار ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ اس کی ہم نے ڈائریکشن کیا لینی ہے اور کس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے. نہ وہ لوگ دینی فیکٹر کو دیکھ رہے ہوتے، وہ لوگ بس دنیا میں گم ہو جاتے کہ بھئی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، سوشل چیزیں اتنی اچھی جا رہی ہیں. سوشل میڈیا سب سے پہلے وہ لوگ نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں فیم کے لیے یا پھر کچھ کو کام کرنے کے لیے، آن لائن کام کے لیے خود کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بہت زیادہ اپلوڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نا چیزیں ڈفرینٹ مشکلات کو دیکھنا پڑتا ہے. ابھی آپ نے ایک اور اہم بات کی ہے سوشل میڈیا کے بارے میں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اس کو قابو نہیں کیا جاتا، بڑا بے قابو قسم کا یہ ہے جو کہ نوجوانوں کو ایک کسی اور طرف لے جا رہا ہے؟ ہاں جی، یہ بے قابو ہے، نوجوانوں کو غلط طرف لے کے جا رہا ہے. سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بھی ان کو نا، جیسے کہ اگر انہوں نے کوئی پکچر اپلوڈ کیا اور اس پہ کمنٹ کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے لڑکیاں ہیں یا کچھ اور بھی ہیں، وہ لوگ اس کو کمنٹ کو نا بہت زیادہ فینٹیسی میں لے جاتی ہیں اور وہ خود کی ہائپ کریٹ کرنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کا سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے بہت زیادہ دکھاوے میں آ جاتے ہیں. پرسنل لائف چاہے ڈپریشن میں جا رہی ہے، لیکن نہیں، دنیا کو ہم نے دکھانا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. دنیا کو ایک آپ کے کہنے کا مطلب ہے نمود و نمائش کی یہ ایک دوڑ ہے جو کہ سوشل میڈیا میں ہے. تو سوشل میڈیا کو تو اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یا نوجوان اس کو پھر غلط استعمال کیوں کرے؟ کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا. جو لوگ نئے نئے جیسے یونیورسٹیز میں آئے ہوتے ہیں، کالجز میں، وہ تو نئی نئی یہ چیزیں دیکھتے ہیں. اسکول لائف تک تو ان کے پاس فون تک نہیں ہوتا. جب آتے ہیں ان کے پاس فون ہوتا ہے تو یہ پھر ساری چیزیں، معاملات خراب ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پر وہ لوگ دیکھتے ہیں، پیرنٹس ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ہاں بھائی تم نے یہ کرنا ہے، بس یہ کہہ دیتے کہ بھائی ہماری عزت کا خیال رکھنا. سوشل میڈیا پر آتے ہیں، لڑکے لڑکیوں سے دوستی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں آگے خراب ہوتی ہی چل جاتی ہیں. سوشل میڈیا کا بہتر استعمال ہونا چاہیے. سوشل میڈیا جو ہے وہ نوجوانوں کو جو ہے ان میں نمود و نمائش کی باتیں آ جاتی ہیں اور نوجوان جو ہے وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے آصفہ خان. اب یہ بتا دیجیے گا آج کا جو نوجوان ہے اس کے بارے میں یہ دیکھا گیا کہ مستقبل اتنا اس کا فوکس نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ 2 4 5 6 ماہ کے بعد میں یہ ہوں گا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ آنے والے 5 سال کی میں پلاننگ کروں، 10 سال کی پلاننگ کروں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمارا آ جاتا ہے سسٹم. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان نے بہت زیادہ محنت کی، لیکن میرے خیال سے اس کا ہمیں آؤٹ پٹ نہیں ملتا. جب ہماری ایفرٹس 100% ہوتی ہیں اور ہمیں آؤٹ پٹ میں اتنا نہیں ملتا کہ جتنا ہم ایکسپیکٹڈ کر رہے ہوتے ہیں، بلو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس کی بیسک وجہ تو یہ ہے. اور سیکنڈلی اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹل فیکٹرز بہت سارے آ جاتے ہیں. لائک ہمارے سوشل میڈیا آ جاتا ہے. سوشل میڈیا کے ساتھ ہماری فینٹیسیز بہت زیادہ آ جاتی ہیں. فینٹیسیز کے ساتھ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے بہت زیادہ لیوش لائف سٹائل کو بہت زیادہ پریفرنس دینی شروع کر دیا ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہم محنت کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے جو ساتھ والے دوسرے لوگ ہیں، اگر وہ ایک بہت اچھی لگژریس لائف گزار رہے ہیں تو ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ ان کے پیسے کے اوپر ہے، ناٹ ان کی محنت کے اوپر ہے. ہارڈ ورک سے لوگوں نے اپنے اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ چینج کر دیے ہیں. آج کل کے لوگوں کے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ پیسہ بن گیا ہے، محنت نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑا ہمارا فلاپ آ گیا ہے کہ پاکستان کے بچے جو ہیں وہ محنت سے ہٹتے جا رہے ہیں. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ہماری جو یہ ساری چیزیں ہیں، ہماری یوتھ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ کون سے راستے پر ہم جا رہے ہیں، واٹ از آر گول اینڈ واٹ شوڈ آر فوکس. وہ چینج ہوتا جا رہا ہے. ہاں صاحب، میری بات سنیے. یہ ساری باتیں ہیں جو کہ اس کے فیوچر کے فوکس کے بارے میں نہیں ہے. آپ نے فوکس کے بارے میں ہی بات کی. کیا کرنا چاہیے کہ نوجوان صرف اپنے فیوچر پر فوکس کرے؟ حکومتی اداروں کا اس میں کوئی کردار ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں کا، کیا اس کو کہتے ہیں والدین کا کوئی کردار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے کہ اس کا فوکس صرف اس کا فیوچر ہو؟
آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا، لیکن میں اسی سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ایک ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ محنت کر رہا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ایم کیٹ کے ادارے ہیں اس میں کتنی سیٹس آ رہی ہیں؟ گنی چنی سیٹس جو آ رہی ہیں وہ لائک 3100 تھی، اور آپ اگر دیکھیں لاسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آلموسٹ کوئی 70,000 میں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو جو بچے اس میں فلاپ ہو جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں وہ کیسے محنت کریں؟ میں ان میں سب سے زیادہ فرسٹ آف آل اس چیز کا شکار ہوئی ہوں، تو میں کس سے بلیم کروں؟ ہماری حکومت، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہماری حکومت کو آ کر چینج کس سے کرنا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاکستان کو کوئی چینج کر سکتا ہے تو وہ ہماری یوتھ ہے، اور یوتھ کو سٹیپ لینا چاہیے. ایک قطرے قطرے سے مل کر دریا بنتا ہے، ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس نے بچوں کو بہت زیادہ ڈائیورٹ کر دیا ہے. بچوں کو جس طرح انفارمیشن اور اویئرنیس میں بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے، ہمیں ویلیوز کا ہی نہیں پتہ، ہم اپنے اقتدار سے ہٹ گئے ہیں، ہم اپنی ہماری جو ٹریڈیشن ہے ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتہ، ہم تو اس سے بھی ہٹ گئے ہیں. ہم نے بس یہ دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک آ گئی ہے، بی ٹی ایس بہت زیادہ چل رہا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو جسٹ کاپی دیم. اور اسی سے جس طرح وہ چل رہے ہیں، ان کی جس طرح بات ہو رہی ہے کہ اسٹینڈرڈز ان کے جو ہیں وہ خوبصورتی ہے، ان کا پیسہ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، بس ہم نے یہ رکھ دیا ہے. لیکن وقت کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں، اور یہ سب فینٹیسیز ہیں. اور جب آپ اس فینٹیسی سے باہر نکل کر، آپ جب اپنے ادارے سے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، آپ مارکیٹ میں آتے ہیں. بینگ آ ڈاکٹر، اب میں ایک فزیو تھراپی کی اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے صرف آپ کہہ لیں مارکیٹ میں ہی نہیں اس چیز کو کرنا پڑتا. ہمارے پاس اویئرنیس کی اتنی کمی آ گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس ہی دوسرے اسٹوڈنٹس کو نیویگیٹ کر رہے ہیں، نگلیکٹ کر رہے ہیں. ان کے اندر جیسے کہہ لیں کہ حسد کی ریشو بہت زیادہ آ گئی ہے. یہ ہماری دین سے دوریاں ہیں شاید، کہ ہمیں اپنی اچھائی اور برائی کا علم نہیں معلوم ہو رہا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم سیدھا راستہ کون سا ہے اور ہمارے لیے غلط راستہ کون سا ہے. بہتر یہ ہے کہ میں تو یہی کہنا چاہوں گی اسٹوڈنٹس کو کہ بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ہار کے بعد جیت کو حاصل کرتا ہے. ہمیشہ جیت ہی مقام نہیں ہوتا، جو گرتا ہی نہیں ہے وہ شاہ سوار ہی کیا جو گرے گا نہیں. تو ناکامی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کامیابی کی. پہلی سیڑھی ہوتی ہے. آصف آپ نے ایک اور بڑی اہم بات کی ہے کہ جب ہم پروفیشنل تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک وہ جو ماں ہے یا باپ ہے اس کی خواہش ہوتی ہے اس کا بچہ یا تو ڈاکٹر بنے گا یا تو انجینئر بنے گا، تیسری آپشن نہیں ہوتی. بڑی لمیٹڈ سیٹس ہیں، اس حوالے سے اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ان تعلیمی اداروں کی، سرکاری تعلیمی اداروں کی تعداد بڑھنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو کیریئر ہے اس کے حوالے سے بھی حکومت کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حکومت کو کام کرنے کا موقع تو تب ملے گا جب حکومت اپنی حکومتی لڑائی جھگڑے اور اپنے احتجاج سے باہر نکلیں گے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہماری حکومت میں کون آ کر ہمارے ملک کے حالات کو چینج کرے گا. پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، جتنی بھی لیگز ہیں سب اپنے اپنے لے کر ان چیزوں کو چل رہی ہیں کہ ہم نے کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ اپنی عوام کے لیے کیا کریں. آصف، ابھی آپ نے بات کی ہے سیاسی عدم استحکام پر. یہ سیاسی عدم استحکام نوجوانوں پر کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ کوئی افیکٹڈ ہو رہا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس ہی افیکٹ ہو رہے ہیں. اور اسٹوڈنٹ ہی جو ہوتی ہے کسی کی ملک کی جو بیس ہوتی ہے وہ ہوتی اسٹوڈنٹس ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں یہ جو احتجاج وغیرہ ہوئے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزام آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے لیول تک ایگزامز جو ہے وہ انہوں نے کینسل کر دی ہیں. ٹھیک ہے، اب بچے جنہوں نے اتنی پریپریشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کتنے ہی بچے ہوں گے جو کتنے ہی دور سے آ رہے ہوں گے اور انہوں نے کتنی زیادہ اس چیز کو فیس کیا ہوگا. تو حالات تو ان کے مطابق تو ان کے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن جو چھوٹے لیول کے اوپر جو اس چیز کو سارا فیس کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں لے رہا. کیا نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ بالکل لینا چاہیے. میں کہتی ہوں سب سے زیادہ ہماری، آپ دیکھیں جو یورپین کنٹریز ہیں، آپ اگر ادھر کے پریزیڈنٹ کو دیکھیں، ادھر کے آپ پریزیڈنٹ کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ ینگ پریزیڈنٹس آ رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر رشوت کا سسٹم چل جاتا ہے، یہاں پر آپ کی سفارش کا سسٹم چل جاتا ہے.
اگر آپ کا ایک پڑھا لکھا پورا ادارہ ہوگا تو میرا نہیں خیال جس نے خود اتنی محنت کر کے آیا ہے وہ کسی دوسرے کو نیویگیٹ کرے گا. وہ آپ نے بالکل کہا کہ نوجوانوں کو آنا چاہیے سیاست میں. اب یہ بتائیے گا نوجوان کیا سیاست میں آ کے توڑ پھوڑ یا تشدد کی سیاست میں جب ملوث ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں جذباتی ہوتا ہے نوجوان. وہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر 5 انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی, اور جو جذبات میں ہوتا ہے, جذبات میں جب اتنی زیادہ آپ محنت کر کے آ رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ CSS کر کے آ رہے ہیں, آپ نے اپنے دل لگایا, محنت لگایا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر غلط کام کیا تو آپ کا پورا فیوچر رسک پر چلا جائے گا, آپ کو آپ کی ڈیزگنیشن سے ریسٹریگیٹ کر دیا جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا کام یا اسٹیپ لیں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا فوکس کرنا چاہیے اپنی اسٹڈی کے اوپر, اور اسٹڈی کے اوپر فوکس کر کے ہمیں اسٹوڈنٹس کو بالکل سیاست کی طرف آنا چاہیے. طالب علموں کو سیاست آنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا اولین فرض اور جو اولین ترجیح ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور مستقبل کی معمار موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام علینا طاہر ہے. علینا طاہر, اب یہ بتائیے گا آج کے نوجوان کے کیا مسائل ہیں نفسیاتی طور پر, وہ کیا بحران ہیں, کشمکش ہیں جن میں وہ مبتلا؟ آج کل دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ آج کل جو اسموکنگ سے انہوں نے موو کیا ہے, ویپ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بھی نقصان دہ نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ہمارا جو بڑا نقصان ہے کہ وہ ہے ویپ. حالانکہ اسموک اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے کہ اسموکنگ جو ہے وہ عام طور پہ دھواں زیادہ اس کا خطرناک ہوتا ہے اور ویپ کا نہیں ہوتا. ویپ میں جبکہ P36 ایک میٹل موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کو تو بہت اتنا زیادہ نقصان نہیں دیتا, مگر جو میٹل خود اس میں موجود ہے وہ آپ کی اگلی نسل کو ڈی جنریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہے اور ان کی جسمانی اعضاء میں کمی کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو سب سے بڑا تو یہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے سائیکولوجیکل فیکٹرز, تو وہ فائنینشیل ایشوز ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے عوام جو ہے بہت زیادہ ایک تو پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے, شارٹ کٹس ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے اور غلط کاموں کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ آج کل ہم دیکھا جائے تو چوری اور اس طرح کے جو غیر قانونی کام ہیں, کنڈا ڈالنا اور زندگی جو عام ہماری زندگی ہے اس کو گزر بسر کرنے کے لیے وہ غیر قانونی کام شروع کر دیتے ہیں. طالب علموں میں ڈپریشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوئسائڈ کرنے کا, خودکشی کرنے کا رجحان جو ہے وہ بھی زیادہ ہو گیا ہے. کیوں ایسی وہ لمحہ کیوں آتا ہے کہ جب ایک بھرپور روشن خوشیوں سے بھرپور اتنے پیارے رشتوں سے بھری ہوئی زندگی ختم کرنا چاہتا ہے کوئی طالب علم, کہ کہتا ہے سارا کچھ ختم ہو جائے, وہ کیا حالات ہوتے ہیں نوجوانوں کے؟ جی بالکل ایسے ہی حالات ہمارا معاشرہ خود بناتا ہے. جیسے کہ اب میں نے ابھی بات کی ہے کہ اب وسائل اتنے رہے ہی نہیں ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ آگے فیوچر میں کچھ بھی نہیں ہے, وسائل ہیں ہی نہیں ہیں, تو اس وجہ سے وہ خودکشی کی رجحان کی طرف رجوع کرتے ہیں. نوجوان جو ہیں وہ فرار حاصل کرتے ہیں. نوجوان حقیقت سے یہ فرار کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کیا تعلیمی اداروں میں ان کو بتایا نہیں جاتا کہ زندگی کتنی ضروری ہے؟ تعلیمی اداروں میں یا گھروں میں ان کی تربیت پر زور نہیں دیا جاتا؟ جی ضرور دیا جاتا ہے, اس کے اوپر دیا جاتا ہے, مگر صحبت کا بھی ایک بہت بڑا اثر ہے. جیسے کہ اب عام ایک انسان, ایک بچہ, لڑکا گھر سے نکلے گا, اس کے والدین نے اس کو بتایا ہوگا کہ سگریٹ نوشی غلط چیز ہے, حرام ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ اتنا اس کے اوپر صحبت کی وجہ سے موو آن کر جاتے ہیں اسموکنگ کی طرف. صحبت کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوجوان غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی حکومتی محکمہ, کوئی ادارہ, کوئی ایسی پالیسیز ہیں جو کہ نوجوانوں کے مستقبل کو بہتر بنانے پر زور کر رہی ہیں, یا صرف اور صرف سیاسی سرگرمیاں ہیں جن کی طرف حکومتی اداروں اور محکموں کا رجحان ہے؟ جی آج کل دیکھا جائے تو آج کل زیادہ پولیٹیکل ایشوز میں عوام نے اور گورنمنٹ نے خود اپنے آپ کو اتنا ملوث کر لیا ہوا ہے کہ اب بالکل جیسے مہنگائی چل رہی تھی پچھلے دنوں, اب عمران خان کا جو سارا سسٹم آیا ہے, جو بھی اس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں, توڑ پھوڑ ہوئی ہے, تو اس وجہ سے دیکھیں نا کہ گورنمنٹ جو ہے زیادہ تر پولیٹیکل ایشوز کی طرف جا رہی ہے, نہ کہ عوام کی خدمت کی طرف جا رہی ہے. عوام یا نوجوانوں کے مسائل یا ان کی بہتری کی طرف جو ہے دھیان نہیں ہے حکومت کا, سیاسی مخالفت کی طرف ہے. نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے؟ جی بالکل لینا چاہیے.
ایک تو جب وہ پالیٹکس میں انٹر ہوتے ہیں تو ان کو پوائنٹس بہت زیادہ کلیئر ہونے چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا اور جو بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں وہ آج کل باتوں کو اتنا مینیپولیٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ باتوں کو گھما پھرا کے عوام کے آگے پیش کرتے ہیں کہ ایک عام انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کس کا ساتھ دیں اور کس کا ساتھ نہ دیں۔ نوجوان اگر سیاست میں آئیں گے تو ہم دیکھتے ہیں نوجوان تو بہت جذباتی ہوتے ہیں، تو کیا وہ توڑ پھوڑ یا تشدد یا اس طرح کی جو سیاست ہے ان میں ملوث نہیں ہو جاتے یہ جو مستقبل کے معمار ہیں؟ جی بالکل ہو جاتے ہیں، مگر یہ تب ہوتا ہے جب یہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل ون سائیڈڈ جو ہے نا حکومت جس کی طرف جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے، دوسرا کوئی بندہ ہی نہیں ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے یہ توڑ پھوڑ کی طرف بیچ میں عوام کا ساتھ دیتے ہیں۔ نوجوان اگر جذباتی ہو جاتے ہیں، جوش میں ہوش جو ہے وہ کھو دیتے ہیں، تو کیا ان کو پھر سیاست سے دور نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں بالکل، میں نے یہی بات کی ہے کہ عوام کو پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کیا صحیح اور کیا غلط۔ اگر وہ جانتے ہیں کہ عوام یا حکومت میں سے کوئی بھی اگر غلط ہے تو اس کو غلط کہیں اور اس پہ ڈٹے رہیں، اور ایک فرد جو ہے، ایک سنگل پرسن ہے، تو اگر وہ اپنے آپ پہ کام کرے گا تو ایک انوائرمنٹ بنائے گا، تو اسی طرح وہ ایک بہتر مستقبل بنا سکتا ہے۔ نوجوانوں کے بہت سے مسائل ہیں اور یہ مسائل جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے۔ یہ ہمارے ساتھ کچھ نوجوان طالب علم خواتین موجود تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نوجوانوں کے حوالے سے حکومتی محکموں کو بہتر طریقے سے کام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کے مسائل کو دور کرنے کے حوالے سے جو ہے ترجیحات حکومتی پالیسیز میں شامل ہونی چاہیے۔ والدین کا بہت اہم کردار ہے، تعلیمی اداروں کا بہت اہم کردار ہے، معلمین کا اس میں بہت اہم کردار ہے، اور سب سے حتمی بات یہ ہے کہ طالب علموں کو خود بھی اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ ہمارے نوجوان جو کہ سرمایہ ہیں ہماری قوم کا، ہمارے پاکستان کا، ان کے مسائل کیا ہیں، کیا وہ سوچتے ہیں، حکومتی پالیسیز نوجوانوں کے بارے میں کیا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ایک نوجوان موجود ہیں۔ حکومتی پالیسیز کیا ہیں نوجوانوں کے بارے میں، نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، تعلیمی اداروں کا ماحول کیسا ہے، کیا طالب علم بہتر طریقے سے مستقبل کے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے آراستہ ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں جو یوتھ ہے نا وہ اس ٹائم بہت ہی مایوسی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس میں کوئی ڈیکورزم نہیں ہے پاکستان میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اتنے ہو چکے ہیں نا کہ ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ اس کا سٹوڈنٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بہت لو ہوتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اسٹڈی اپنی کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے کنٹریز میں اتنے مسائل ہیں کہ اس کو جاب ہی نہیں ملتی، وہ بیچارہ 4 سال کی ڈگری کرنے کے بعد ادھر ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ باقی گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں کہ ایک ویلفیئر کے حساب سے یا یوتھ کے پرابلم کے حساب سے کوئی ادھر ہم نے نہیں دیکھی کہ ایک کوئی پالیسی بنی ہو۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ عام بندے کا یا نوجوان کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں بن رہی، کوئی ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے، شارٹ ٹرم ہی ایون دیٹ کہ پالیسی پاکستان میں نہیں بن رہی۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ بالکل جو ہے مایوس ہو چکا ہے۔ ڈیلی بیس پہ تقریباً ہزاروں لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں پاکستان سے مائگریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی کل بھی میرا ایک دوست وہ اٹلی چلا گیا تھا، جسٹ حالانکہ وہ ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ادھر کوئی کسی قسم کا اسٹوڈنٹ کے لیے فیسلٹیز نہیں ہے پاکستان میں۔ ابھی آپ نے بڑی ایک اہم بات کی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بارے میں، جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کے بارے میں بات کی۔ تو یہ جو سیاسی جماعتوں کا عدم استحکام ہے، نوجوان اس سے کتنے متاثر ہوتے ہیں؟ کہ دیکھیں جو یہ پولیٹیکلی ایشوز چل رہے ہیں نا، اس میں جو سیاستدان ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، کسی پارٹی کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس میں اگر پس رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو یوتھ ہے جو محنت کرتی ہے، اپنی دن رات محنت کر کے انہوں نے اپنا فیوچر بنانا ہوتا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، رولر ہیں، وہ اپنے لڑائی جھگڑے میں مسئلے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ محنت ہی نہیں کرتے، وہ پھر مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف جو ان کی رانگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں جو ہیں وہ مشغول ہو جاتے ہیں اور انہی میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل نا مایوسی والی بات ہے جو نوجوان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو ہمارے لیڈر ہیں وہ کچھ سوچ ہی نہیں رہے، تو وہ اپنی لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نوجوان طالب علم موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی اداروں کے سلسلے میں پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ نوجوان اپنے مستقبل کو محفوظ سمجھے۔
नौजवानों के मसाइल के हवाले से हमने बहुत से नौजवानों से भी बात की है कि हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या देखते हैं वो अपनी जहांदीदा आंखों से कि हुकूमत क्या करती है, सियासी इदारे क्या करते हैं, महकमे क्या करते हैं। अब ये बता दीजिएगा कि आप देखते हैं कि नौजवानों के मसाइल के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई बेहतर पॉलिसी आई गई हो, चाहे वो कोई भी सियासी जमात की हुकूमत हो। अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों में हर कौम का सरमाया होते हैं। अगर आज हमारे नौजवानों के अंदर वो स्पिरिट पैदा कर दी जाए तो ये कोई मैदान ऐसा नहीं है कि जिसको आगे ना लेके जा सकें। हर गवर्नमेंट को हमने देखा है, हर गवर्नमेंट नौजवानों का नारा तो लगाती है। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल गया कि उन्होंने नौजवानों पे तवज्जो दी। जर्मनी बहुत आगे निकला क्योंकि नौजवानों पे तवज्जो दी। जिस मुल्क ने नौजवानों पे तवज्जो दी, चाइना ने तवज्जो दी, तो वो बहुत आगे निकल गए। अगर हमारी गवर्नमेंट भी नौजवानों पे तवज्जो दे, उन्हें हर शोबे में आगे लेके आए, उन पे एतमाद करे, उनको उनकी रोज़गार के लिए सरमाया नौकरियां वगैरह मुहैया करे, तो नौजवान आज भी मोहम्मद बिन कासिम बन सकते हैं और वो दुनिया को फतह कर सकते हैं। यही मेरी हर गवर्नमेंट से, हर सियासी जमात से दरख्वास्त है कि नौजवानों पे खुशी तवज्जो दें ताकि वो आपका बेहतरीन सरमाया और बन सके। पाकिस्तान बनने को ही देखें कि नौजवानों ने कितने काम किए। आगे कश्मीर के अंदर भी देखें कितने नौजवान शहीद हुए, फ़लस्तीन में कितने नौजवान हमारे शहीद हुए, और उन्हीं नौजवानों की वजह से आज ये सारी तारीखें ज़िंदा हैं। तहरीक ख़त्म नबूवत को देखें, नौजवानों का ही काम आया। उन्हीं नौजवानों की वजह से आज पाकिस्तान के आइन में जो है ना ख़त्म नबूवत को ना मानने वाला गैर मुस्लिम करार दिया गया। इसी तरह आप नौजवानों को मौका दें तो आपको हर जगह, ख्वाह शोबा तिब का हो, ख्वाह शोबा IT का हो, ख्वाह शोबा इंजीनियरिंग का हो, ख्वाह शोबा कोई भी हो, तिजारत का हो, बिज़नेस का हो, तो आपको नौजवान हर अव्वल दर्जे की तरह मिलेंगे और उनकी सलाहियत पे आपको इत्मीनान करना चाहिए। जब आप इत्मीनान करेंगे तो वो नौजवान आपका सरमाया बनेंगे। जब उनको बाद इत्मीनान देंगे तो वो कभी भी आपका सरमाया नहीं बनेंगे, बल्कि आप कल रोएंगे। आपने इन नौजवानों को ही बोना है ताकि कल वो पाकिस्तान की बागडोर संभाल सकें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इन पे खुसूसी तवज्जो दी जाए। नौजवान जो होते हैं वो किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, और इस सिलसिले में अगर हम देखें तो जितनी बड़ी तहरीकें हुई हैं उनको नौजवानों ने कामयाब किया। तहरीक पाकिस्तान की भी अगर बात की जाए तो तहरीक पाकिस्तान में जो है बड़ा अहम तरीन किरदार था नौजवानों का। तो अगर हुकूमत चाहती है पाकिस्तान मजबूत बुनियादों पर जो है इसकी तरक्की की राह पर जो है वो गामज़न हो, दिन दुगनी रात चुगनी अगर तरक्की करे, तो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को नौजवानों को ख़ास तौर पर फोकस करना होगा और उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए इनके बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से मरबूत बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की हमारे मुल्क का जो सरमाया है नौजवान, उनके मसाइल के हवाले से। नाज़रीन, हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो शिकवा कना है हुकूमती इदारों से, महकमों से, शख्सियात से कि उनके तमाम तर मसाइल के हल के लिए किसी भी सियासी जमात की हुकूमत ने मरबूत और मजबूत और जामे इक़दाम नहीं किए। नाज़रीन, हमारे नौजवान ये कहते हैं कि उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के हवाले से जो हुकूमती शख्सियात हैं, जो हुकूमती महकमे हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसको इक़दाम करने चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान हैं वो इस चीज़ से भी नाला हैं कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम या पोजीशन सिस्टम है, इससे एक तालिब इल्म जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एक पोजीशन लेने वाला जो तालिब इल्म होता है उसको हमेशा बड़ा इम्तियाज़ी उसके साथ सलूक किया जाता है, जबकि अगर किसी का एक नंबर कम होने किसी भी वजह से उसकी पोजीशन जो है उसके बाद आ जाए और उसको तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। इसके बारे में भी जो हमारे नौजवान हैं वो शिकवा करना है और वो ये कहते हैं कि ऐसा जो इम्तियाज़ है वो ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ साथ नौजवान ये कहते हैं कि जो मुस्तकबिल के हवाले से, मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के हवाले से जो उलूम जो है वो बेहतरीन है, उसके हवाले से हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। और नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन में जो हैं, उसके हवाले से उनका डिप्रेशन दूर करने के लिए मुअल्लिमीन को, तालीमी इदारों के सरबराहान को और इसके साथ साथ वालिदैन को भी अहम किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का सरमाया है, अगर हम इसको बचाएंगे, अगर हम इसको महफूज करेंगे, तभी हमारा जो मुल्क है उसकी जो है बुनियादें ज़्यादा बेहतर तरीके से मजबूत होंगी। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।